जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर एहसन महमूद साहब के साथ, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बड़े सीनियर्स सहाफ़ी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो सहाफ़त का अलम-बरदार हैं, ये भी कम होगा उनके लिए। और इन्होंने एक्स जो है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नल ऑफिशियल जो है उनके प्रेसिडेंट रहे हैं और जाब के चेयरमैन रहे हैं और बीजेपी की भी इस वक्त चेयरमैन है डॉक्टर एहसन महमूद। आए जी, इनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी चॉइस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली आप मुख्तलिफ तंजीमों को रन कर चुके हैं। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल भी आपने बनाई, जिसके आप बानी सदर थे। तो आज जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं, उस पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो आए दिन सहाफ़ियों के साथ मुख्तलिफ बिलखसूस दूर दराज के इलाके के सहाफ़ियों के, जिसे एक थानेदार तो बड़ी दूर की बात, एक सिपाही आता है, वो उसको उठा के साथ ले जाता है। आप इसके मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए चॉइस साहब, मैं समझता हूँ कि सहाफ़त जो है एक बहुत अहम शोबा है। और मैं कई सालों से ये एक बात कह रहा हूँ कि सहाफ़त जो है वो इस वक्त माशरे का चौथा नहीं बल्कि पहला सतून बन गया है। क्योंकि सबसे पहले आजकल जिस शख्स की आँख खुलती है तो वो मोबाइल और टीवी पे जो चीज़ देखता है वो कोई ना कोई मीडिया से मुतल्लिक होती है, ख़ास वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिक हो या सुबह अखबार पढ़ने से मुतल्लिक हो। तो मीडिया का बहुत एक वाइटल रोल है। और मैं यहाँ, आपने चूँकि पीओजी ऑफिशियल का भी नाम लिया, तो मैं यहाँ पर ख़ुसूसी ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगा जनाब यासीन ख़ान सहर साहब को, कि वो मेरे उस्ताद भी हैं और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। और उनकी बड़ी जो एक सहाफ़ी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत असीम खिदमात हैं। मैं तो खुद उनके सामने जैसे अभी भी एक खुद को तिफ़्ल मकतब ही समझता हूँ। बहरहाल आपने जो सवाल किया है वो दुरुस्त है। ये एक अख्तियारात की जंग है और सही और गलत की जंग है। सहाफ़त जो है ना, वो उसकी अहमियत भी इसी वजह से है कि यहाँ हर वो चीज़ वाज़ेह हो जाती है जो सही हो या गलत हो। तो जो गलत और सही का एक जो एक या हक और बातिल की जो एक मुकाबला और जंग है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त से चल रहा है और ये आज भी उसी तरह जारी और सारी है। और सहाफ़ी और सहाफ़त इस अव्वलीन इस मुकाबले के जो है ना वो खिलाड़ी हैं। और अव्वलीन तौर पर उनकी ये तरजीही तौर पर ये ड्यूटी होती है कि वो हक बात को सामने लेके आएँ, बातिल को भी सामने लेके आएँ कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसकी बात दुरुस्त थी, किसकी बात गलत थी, इसको वाज़ह करने की कोशिश करें और लोगों पर इसका फ़ैसला छोड़ें कि किसने क्या किया। और ये आज का तो जो मीडिया जो है, मैं तो समझता हूँ कि एक तारीख़ रकम हो रही है और जो आने वाली नस्लें हैं वो ये बासानी देख सकेंगी कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरक्की पज़ीर मुल्क से निकालते हुए तरक्की याफ़्ता मुल्क में शामिल किया। ये एक बहुत बड़ी एक जद्दोजहद है। आप ये देखें कि अब हम जितना भी मीडिया पर तनकीद कर लें, लेकिन आप ये नोटिस कीजिएगा कि अखबारात में आज भी आप उनके चले जाएँ जो इलाकाई पेजेज़ हैं, उन पे छोटे से छोटे इलाके की कोई ना कोई खबर मौजूद होती है। आज भी आप बड़े टीवी चैनल 34-35 टीवी चैनल जो केबल पर आ रहे हैं या वैसे नेट पर मौजूद है, 40-50 चैनल जो वर्किंग हैं, आप देखें कि वो इलाकाई खबरों के लिए उन्होंने एक वक्त सुबह और शाम का रखा हुआ है। और हर वो वाक़या जो अहमियत का हामिल होता है वो उसको किसी न किसी तरह सामने लाने में कोशिश करते रहते हैं। और कोशिश करते हैं कोई इसमें कोई इग्नोर ना हो, कोई महरूम ना रह जाए। और हर वक़्त ये मीडिया की ये कोशिश होती है कि मीडिया इन लोगों के मसाइल को उजागर करे, होने वाली ज़ुल्म और ज़्यादती, ख़्वाह वो सरकारी महकमों की है या किसी जाबर ज़ालिम चौधरी की है, तो उसको सामने लाया जा सके। इसके अलावा और बड़े मसाइल होते हैं इलाकाई, जिनको सामने लाते हैं। अब इस पे अमल दरामद होता है, नहीं होता है, एक्शन लिया जाता है, नहीं लिया जाता, कितनी दाद रसी होती है, कितनी नहीं होती, इंसाफ कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता, ये एक अलग कहानी है। लेकिन ये है कि अपना फ़र्ज़ और फ़रीज़ा तो अदा कर दिया ना। जी सब ये जो सहाफ़ी हैं, जितने भी हम दोस्त हैं, इनकी कोई तालीम और तरबियत भी होनी चाहिए।
گو کالجز یونیورسٹی میں کچھ دوست ہمارے پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہیں، اکثر جو ہیں وہ نا آشنا سے لگتے ہیں خبریت کے حوالے سے، دوسرے تیسرے معاملے، ان کی کوئی تربیت بھی ہونی چاہیے، کوئی ورکشاپ بھی ہونی چاہیے؟ جی جو صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جو ارباب اختیار و اقتدار بھی ہیں اور جو چینل مالکان ہیں اور جو اخبارات کے مالکان ہیں، کہ اس وقت ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں صحافت کا، جرنلزم کا مضمون جو ہے وہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ جرنلزم ڈپارٹمنٹ جو ہے ہر اچھے کالج اور یونیورسٹی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان کی ایوننگ شفٹ میں یا ان کی مارننگ شفٹ میں کسی بھی جگہ آپ جو اپنے اداروں میں صحافی ہیں ان کے لیے ریفریشر کورسز کا اہتمام کر لیں۔ ورکشاپ، 1 روزہ ورکشاپ، 6 روزہ ورکشاپ، 10 روزہ ورکشاپ، 7 دن کی ورکشاپ، 4 دن کی ورکشاپ، اس کے علاوہ کوئی مہینے کا 2 مہینے کے اسپیشل ریفریشر کورسز آپ ڈیزائن کر کے انہیں دلوا سکتے ہیں، تربیت بھی، تعلیم بھی، اور ایک ریفریشر کورسز کے طور پہ انہیں سینئر لوگوں کو بھی مواقع مل سکتے ہیں، اور ان اداروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ پریکٹیکل ورکنگ جو جرنلسٹ ہوں گے وہ ان کے اداروں میں آ کے ایک دفعہ ریفریشر کورس کریں گے ان کے ڈپارٹمنٹس میں، ان کی جو انپٹ ہوگی اور یا جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ اس سے ان کو بھی فائدہ، ایک ایکسپیرینس ملے گا۔ ان کے جو دوسرے اسٹوڈنٹس جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے میٹ اپ کا فائدہ ہوا کریں گے، ورک شاپس کے اور اس کے کورسز کا، ریفریشر کورسز کا، وہ اپنے طالب علموں کو بھی حصہ، جو نئے طالب علم ان کو بھی حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اچھا امتزاج بن سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اناؤنس کیا ہے صحافیوں کے پلاٹ کے لیے، اور لیکن انہوں نے اس پہ کچھ شرطیں بھی رکھ دی ہیں، شاید میرا خیال وہ چند ایک ٹولے کو نوازنے کی بات ہے، جبکہ تمام صحافی تنظیمیں اور لاہور پریس کلب بھی احتجاج پہ ہے، کہ اس لیے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ تمام جو پلاٹ ملے گا وہ کم سے کم گریجویشن یا ماسٹر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ جو پرانے جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے منجے ہوئے صحافی ہیں، میرے خیال شاید ہی چند ایک لوگ ہیں جو گریجویشن یا انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ لاہور پریس کلب میں کچھ دنوں سے احتجاجی کیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ دیکھیں چوئی صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل احتجاج ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کو اس میں رسائی حاصل نہیں ہو رہی یا ہو سکتی، انہوں نے تو احتجاج ہی کرنا ہے۔ اور دوسری رہ گئی، آپ محسن نقوی جو ہیں ان کی ایک پالیسی، میں ان کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلا پہلو تو یہ ہے کہ میں تو انہیں یہ ایک سراہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کسی نہ کسی طرح پلاٹس تو خیر کرنے کی کوشش کی، نہ دینے کی کوشش کی، اور ایک سنجیدہ ٹھوس کوشش کی ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ نہیں وہ کیا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ اس وہ جو ایک ماڈل انہوں نے دیا ہے کہ یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی صحافی نے ہی بنائی ہوں، یا ہو سکتا ہے بنائی بھی ہوں کسی نے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک بڑا ماڈل قسم کی چیز ہو، اور اس میں چیزیں ہو رہی ہوں، اور اس میں لوگ اس طرح ماسٹرز یا گریجویٹ ہوں جو اس شعبے میں کام کر رہے ہوں، اور پھر ان کو وہ چیزیں پلاٹس یا گھر اور چیزیں، حتیٰ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ موبائل اور گاڑیاں بھی صحافیوں کو دینی چاہیے، یہ پلاٹس تک یہ محدود نہیں رہنی چاہیے بات۔ لیکن یہ جو ماڈل دیا نا انہوں نے، ان کو یہ چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک کسی چیز کا ماڈل بنا کر اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹس ویری گڈ انڈیڈ، لیکن جو زمینی حقائق ہوتے ہیں اس کو اگر آپ نظر انداز کر دینا تو پھر آپ لیڈرشپ تو نہیں ہے۔ لیڈرشپ کو تو یہ چاہیے، خواہ وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہوں، کہ وہ جو بھی فیصلے فرمائیں وہ زمینی حقائق کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب زمینی حقائق کیا ہے؟ زمینی حقائق تو وہی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور وہ طبی احتجاج بھی ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویو کر لیں، اور جو زمینی حقائق ہیں، جو بھی 2 3 4 3300 پلاٹ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دیں گے، تو دیکھ لیں جو 3 4 4 5 6 ہزار جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو ایک اوپن، جب چیز ہی قرآن اندازی میں آنی ہے تو ان کی ایک ایلیجیبلٹی جو ہے اس میں اگر ایجوکیشن کو تھوڑا ریلیف بھی دیا جاتا ہے تو اس کو آپ اس کو کر لیں کہ اس کی جو ان کی جو ورکنگ کریڈیبلٹی ہے اس کا کوئی پیرامیٹر رکھ لیں، اور ان کو سب کو موقع دے دیں کہ وہ وہاں پر درخواست اپنی داخل کر سکیں، اور قرآن اندازی کے ذریعے جن کے نکلائیں ان کو آپ میرٹ پہ اور شفافیت کے ساتھ وہ پلاٹ ان کو دے دیں۔ اور اسی طرح ایک پرائرٹی لسٹ میں رکھ لیں کہ جن کو نہیں مل سکے قرآن اندازی میں، ان کو آپ کسی اگلے، ان کو بالکل بھی مایوس نہ کریں، انہیں کہیں جی آپ کی فہرست اس طرح بن گئی ہے پرائرٹی کی،
اور آپ کو جو ہے نا وہ اگلی کسی اسکیم کے اندر دے دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ اچھا سر، کیونکہ آپ پی یو جے آفیشل کے بانی صدر رہے پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے، لیکن سر یہاں پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بالخصوص جتنی پی یو جے ہے وہ تمام لاہور پریس کلب کی چھتری کے نیچے اکٹھی ہوتی ہیں، اور لاہور پریس کلب کا جو ممبر نہیں ہے اس کو یہ صحافی ہی نہیں مانتے۔ اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نا ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں کریڈیبلٹی جو ہے نا ورکنگ کی ہے، اور یہ ہر تنظیم جو ہوتی ہے، ہر جو کلب ہوتا ہے، ہر جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، ہر ایسوسیشن جو ہوتی ہے، یہ اس کا ایک پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک دائرہ کار کو مقرر کرتی ہے۔ تو یہ تو چیزیں چلتی ہیں چوائس، میرا خیال ہے کہ اس میں وہ اسی کو ایک تقابلی ایک جو ہے نا روایت کہتے ہیں وہ کہ چل رہی ہے، جو اچھی بھی ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی مشکلات ہیں، اور یہ آدمی نے اپنا ایک دائرہ خود منتخب کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کیسے کام کرنا چاہتا ہے۔ سر آخر میں صرف جو دوست، جو اسٹوڈنٹس صحافت میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے لیے، اور بالخصوص جو ہمارے چینل پہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اور جو دوست، جو نئے ساتھی صحافت میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ در حقیقت نا صحافت ایک بہت مشکل فیلڈ ہے۔ جو کوئی سبز باغ دیکھ کر اس طرف آنا چاہتا ہے تو وہ بالکل بھی نہ آئے۔ یہ بہت محنت اور بہت ڈیڈیکیشن والی فیلڈ ہے۔ انجینئرنگ، ڈاکٹرز اور لائرز، یہ ساری فیلڈز اس کے مقابلے میں آسان ہیں۔ یہ سب سے مشکل فیلڈ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی فوج کی نوکری مشکل ہے، شاید اس سے بھی زیادہ یہ جو جرنلسٹ کا اس کے فرائض مشکل ہیں۔ اور ایک جرنلسٹ کو شاید اپنی جان کئی مرتبہ خطرے میں ڈالنا پڑتی ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ اور میں یہ نئے آنے والے جو ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص پاکستان میں جو ہیں کہ یہ کوئی اتنی پیئنگ فیلڈ بھی نہیں ہے، اور اس میں ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈنگ بہت ہے یہ فیلڈ۔ اور اس میں اگر آپ وہ لوگ جو دو کام جن کو نہیں آتے، ایک لکھنا اور ایک بولنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس فیلڈ میں تو ویسے نہیں آنا چاہیے۔ محض خالی ڈگری اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ دونوں کام میں اگر وہ کوئی ماہر ہے تو وہ اس فیلڈ میں آئے، اور دوسرا جو یہ سمجھے کہ وہ بے لوس اپنے ملک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر سکتا ہے اور محنت کر سکتا ہے، اور بہت بڑے ریوارڈ کی تمنا کے بغیر کر سکتا ہے، تو اسے اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔ باقی لوگ جو ہے نا وہ اس میں شاید کامیابی کا وہ درجہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک انتہائی مشکل فیلڈ ہے، اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ صحافیوں کے لیے پاکستان میں کام کرنا ایک ایسے ہی ہے جیسے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنا ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر احسن محمود صاحب موجود تھے، جو کہ صحافت کا بڑا انمول موتی ہے، اور مختلف تنظیموں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پی یو جے پنجاب آفیشل کی بھی بانی صدروں میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد یاسین پاجی صاحب کو بڑا خراج عقیدت پیش کیا، انہیں سلام پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بدولت آج میں نے بہت کچھ اور اس صحافت میں جدت دیکھی۔ بے شک یاسین پاجی بابا صحافت اگر کہوں تو یہ بھی کم ہوگا، ان کی بڑی خدمات ہیں صحافت کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان منظور چودھری اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز۔